92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना मुबारकुल आली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार बाबरकत ख़ानदान वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ो। बस वो शख्स जो इस हाल में अल्लाह से विसाल के बाद मिला कि वो हमसे मोहब्बत करता हो, तो वो हमारी शफ़ाअत के वसीले से जन्नत में दाखिल होगा। और उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, किसी भी शख्स को उसका अमल हमारे हक़ की मारिफत हासिल किए बग़ैर फ़ायदा नहीं देगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत करो उन नेमतों की वजह से जो उसने तुम्हें अता फ़रमाई हैं, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत के सबब, और मेरे अहले बैत से मेरी मोहब्बत की खातिर मोहब्बत करो। नाज़रीन किराम, बड़ी अच्छी डॉक्टर सरदार सोज साहब ने बात कही थी कि सर पर उसी के रहमत परवरदिगार है, ऐ सोज जिसको आले मोहम्मद से प्यार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आज उस नूरी घराने के एक फ़र्द फरीद, एक ऐसा वजूद जिनमें तमाम मलकूती सिफ़ात थीं, लेकिन अजब आलम यह था कि साकिनाने फ़र्शी नहीं, हामिलाने अर्श भी जिनकी अज़मतों पे नाज करते थे। नाज़रीन किराम, ये हस्ती वो थी जिनका ज़िक्र जो है ये इबादत है। ये हस्ती पाक आज जिनका हम ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल करेंगे, मैं और मेरे साथ मेरे जो स्कॉलर हज़रात हैं, आज इन्होंने सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ली थी, और शुजाअत शेर खुदा और खून मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी रगों में दौड़ता था। नजीबुत तरफ़ैन थे यकीनन, उलूम का हमालिया थे, इल्म का कुलज़म थे और हिल्म का बहरे बेकरां थे, मारिफत का भी कुलज़म थे, सखावत का दरिया थे, हया का पैकर थे, नूर का चश्मा थे, फैज़ का मंबा थे, और इल्मे लदुनी का कोह सफ़ा। अल्लाह करीम ने इनको सिर्फ़ ज़मीन का फ़लसफ़ा ही अता नहीं किया था, आसमानी और बुरहानी दानिश भी अपनी तमाम तर अज़मतों के साथ अल्लाह ने इनके सीने में मौज़न कर रखी थी। नाज़रीन इकराम, ये हस्ती वो थी कि आलम इस्लाम के चारों जो हमारे फ़िक़ा के इमाम हैं, वो चारों ने बिलवास्ता या बिला वास्ता इनसे फैज़ हासिल किया था। और सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक के अहले फ़ारिस अगर इल्म आसमान पे भी होगा तो वो उसको हासिल करेंगे। तमाम मुहद्दिसीन का इत्तफ़ाक़ है, इसका इशारा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ था, और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस शख्सियत से फैज़ हासिल किया था और फरमाया था, अगर मैं 2 बरस इनकी खिदमत अक़दस में ना रहता तो मैं हलाक हो जाता। ये वो अज़ीम शख्सियत थी जिनसे इमाम मालिक, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और जनाब सुफ़ियान सौरी, जाबिर बिन हयान जैसा 3,500 किताबों जिसने तसनीफ़ की थी, और अबू मूसा ख्वारिज़मी जैसे साइंसदान जो थे, उन्होंने भी इनसे इक्तसाब फैज़ किया था। और नाज़रीन हम इल्म की जितनी जेहते इल्म की हो सकती हैं, उलूम के जितने शोबे अगर मैं गिनवाने शुरू करूँ तो शायद मेरा
پروگرام جو ہے اس کا وقت ختم ہو جائے، وہ ساری علم کی جہتوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبور اور کمال عطا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے جب فرانس میں ایک کتاب چھپی سپر مین ان اسلام، تو اس میں 25 جو لوگ تھے اسکالر دنیا بھر کے، بہت بلند پایا اسکالر، وہ سارے جمع ہوئے اور اس میں صرف 25 اسکالر دانشوروں میں سے 2 مسلمان تھے۔ ایک ڈاکٹر سید حسین نصر، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ ڈاکٹر حسین نصر سے میری 2-4 ملاقاتیں رہیں، بہت بڑے اسکالر، بڑی ان کی کتابیں ہیں، اور یہ جو شوان کا سلسلہ ہے تصوف کا، اس سے بھی ان کا تعلق رہا۔ اور موسیٰ صدر، ان 2 کے علاوہ 23 اسکالر دنیا بھر کے ٹاپ کے جو تھے، انہوں نے مل کے وہ کتاب لکھی ہے سپر مین ان اسلام۔ اور اس وقت ایٹم کے راز، اس وقت روشنی کی رفتار، اس وقت کی آواز کی رفتار، یہ بھی آپ نے ساری بیان کی۔ ناظرین کرام، کیوں نہ ہوتا باب العلم کے صحیح وارث جو تھے، وہ آج جس شخصیت پاک کی شہادت کا یوم ہے، ہم ان کا ذکر پاک کرنے جا رہے ہیں، یہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ جو اسکالر حضرات شریک ہیں میرے اس بزم میں، اس برکتی محفل میں، میں عرض کروں گا جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، آپ ان سے واقف ہیں، روحانی شخصیت اور ادیب ہیں، بہت بڑے ماشاءاللہ کالم نگار۔ ان کے ساتھ شاعر، ادیب، خطیب اور اسلاف کی حسین روایات کے امین، بہت بڑے صوفی جناب پیر انوار حسین جلوانوی۔ پیر صاحب اگرچہ علیل تھے پچھلے دنوں، لیکن جب کبھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ چاہے ہاسپٹل سے اٹھ کے آنا پڑے، یہ میرے پروگرام میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، علامہ محمد امین شہیدی عالم اسلام کے ایک بہت بڑی علمی شخصیت، وہ مجھے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہاں سے مجھے جوائن کریں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ کے پاس میں آؤں گا، لاہور سے ذرا ابتدا کر لوں۔ ناظرین کہ آخر میں منقبت بارگاہ امام جعفر صادق میں بہت مشہور اور صوفی نعت خوان حافظ محمد بابر صاحب جو ہے، یہ آج ہمیں سنائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب سے۔ جی پیر صاحب، میں نے کچھ اشارے کیے، آج میں نے بہت تفصیل سے میں نے کہا انٹرو دیا، تو پھر وہ بعض ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آپ 3 حصے بیان کر دیتے ہیں، پھر ایک حصے میں کتنوں کا حصہ آئے، تو آج میں نے بالکل تفصیلات نہیں دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مشہور قول کے مطابق حضور سیدنا امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، 25 شوال المکرم 148 ہجری آپ کا۔ ٹھیک۔ آپ فلک امامت کے چھٹے تابندہ ستارے ہیں، اور حضور سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام نے پہلی جو اوریجنل مدینہ یونیورسٹی جو مسجد نبوی میں قائم کی تھی، اور اس میں مختلف دنیا کے گوشوں سے متلاشیان علم و حقیقت حاضر ہوتے تھے، آپ نے اس مدینہ اوریجنل مدینہ یونیورسٹی کا میں نے ایک لفظ لیا ہے، وہ آپ نے اس کو آگے بڑھایا، ہم اسے حلقہ درس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یونیورسٹی نہیں، وہ یونیورسٹی دنیا کی پہلی یونیورسٹی اس لیے کہ جتنے علوم وہاں پڑھائے گئے ہیں، پڑھائے جاتے تھے، ان علوم کا پڑھانا تو دور کی بات ہے، ان علوم سے آشنا اس وقت دنیا نہیں تھی، اور انسانیت پہ یہ احسانات تھے، ان ہستیوں کے احسانات تھے انسانیت پہ کہ انہوں نے اتنا کچھ جو ہے وہ عطا فرمایا انسانیت کو، اور اتنا احسان کیا۔ اتنے علوم اس وقت جن سے بالکل ابھی خبر ہی نہیں تھی کہ کیا کچھ ہے، اور عرب تو بالکل علم، عرب میں تو پڑھنے پڑھانے کا رواج اسلام کے بعد آیا ہے، جی کوئی شک نہیں۔ ہاں جی، تو باقی دنیا بھی بے خبر ہے، یورپ مغرب ابتدائی اقرا سے ہوئی ہے، ابتدائی وہاں سے آپ نے فرمائی۔ اور ایک دلچسپ بات میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضور سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام ہو یا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ہو، یعنی مضامین بدلتے ہیں، طلباء بدلتے ہیں، مدرس اور استاد ایک ہی ہے جو امام وقت ہیں، اور ہر طرح کے متلاشیان علم، جیسے آپ نے خوبصورت اشارے دیے، کوئی تصوف و طریقت کا طلبگار ہے، حضرت سفیان ثوری آپ کی قدم بوسی کرتے نظر آتے ہیں، کوئی فقہ کے طلبگار ہیں تو آپ کی، کوئی سائنسی علوم کے طلبگار ہیں تو ایسے، اور استعداد طالب علم کی دیکھتے ہوئے کہ کس
علم کی طرف اس کا مزاج ہے اس کے مطابق اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ صاحب جو کوہ صفا ہے علم لدنی کا وہ نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی علم کی ساری جہتیں جتنی ہیں، علم کے جتنے شعبے ہیں، علوم کی جتنی قسمیں ہیں، وہ ساری حیران کن بات ہے۔ چلیں دین کا علم ہے جی، فقہ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، قرآن کی تفسیر ہے، لیکن یہ سائنسی علوم بھی سارے، میڈیکل کے علوم بھی سارے، طبیعیات، فزکس، میٹا فزکس، یہ کیسے ایک آدمی کے سینے میں آ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذرا علم کا پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں ارشاد۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء کا علم دیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ آدم الاسماء کلہا۔ کلہا، واہ واہ واہ۔ لیکن کہنے کی اجازت چاہتا ہوں، اسماء کا علم دیا ہے، اسماء کو دکھایا نہیں، ان اشیاء کو دکھایا نہیں۔ آدم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک واہ، اللہ تعالیٰ بھی ایک شے ہے۔ قرآن سے کہوں گا، اچھا، قل ایو شیء اکبر شہادۃ قل اللہ۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ کون سی شے عذرو شہادت کے بڑی ہے؟ قل اللہ، وہ اللہ شے ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہمارے والی شے نہیں ہے جو ہم نہیں، شے ہمارے کہتے والی شے نہیں۔ اللہ وہ جیسے ایک شے کا یا ایک اسم کا اطلاق ہوتا ہے، خدا تعالیٰ پر سمیع ہے، بصیر ہے، کلیم ہے، بالکل، لیکن اس ہاتھ کا ہے، سمیع و کلیم و بصیر ہونا یہ اس کی شان کے لائق ہے، اور ہمارا سمیع بصیر ہونا۔ اللہ کرسی السماوات والا واسع کرسی السماوات والا، یہ والی کرسی نہیں ہے ہماری۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا تعالیٰ کا بھی دیدار نہ ہوا۔ رب ارنی تبھی تو عرض کیا گیا، بالکل ٹھیک، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اشیاء کا مشاہدہ کروایا گیا۔ واہ واہ، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ وضع کفہ علی یدہ علی کتفی فتجلی لی کل شیء فعرفت۔ اللہ نے اپنا ہاتھ میری پشت پہ رکھا، فوضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین ثدیی۔ خدا کے ہاتھوں کی انگلیوں کو میں نے اپنے سینے میں پایا، اس کی ٹھنڈک کو، فتجلی لی کل شیء، اور ہر شے میرے سامنے آ گئی، وعرفت، اور ہر شے کو دیکھ کر میں نے پہچان لیا۔ واہ واہ واہ، بات سمجھ آ گئی جی۔ یعنی حضور کو مشاہدہ کرا دیا گیا ہر شے کا، بلکہ اپنی ذات کا یوں مشاہدہ کروایا، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام، بلکہ فرمایا حدیث پاک میں ہے، کیا ہے جس نے فقط رال حق، من رآنی فقط رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ میں یہاں بھی وضاحت کر دوں، اگر حق کا معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا واقعی اس نے مجھے دیکھا، تو ان الحق منصور نے کہا تھا، وہاں بھی یہ معنی کر دیا گیا کہ منصور صاحب کہہ رہے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے منصور کو دیکھا۔ وہاں تو ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، تو یہاں بھی حق کا معنی، اب بھی جو کہے گا سولی پہ چڑھ جائے گا، دھیان سے بات کریں آپ، اب بھی جو کہے گا سولی پہ چڑھ جائے گا، سولی پہ چڑھ جائے گا۔ یہ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے پہلو میں ایسے اسرار ہیں، ایسے رموز ہیں، آؤ مجھ سے سنو۔ کچھ علوم ظاہریہ بھی ہیں اور علوم باطنیہ کے آپ منبع تھے، مخزن تھے، مطلع تھے، اور مبدا تھے، اور منتہا تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اشیاء کے حقائق کو اور دقائق کو دیکھا۔ یہ تمام اہل بیت اطہار نے اور ائمہ اطہار کو مشاہدہ ہوا۔ سوال جی، میں جاتا ہوں جی علامہ امین شہیدی صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب، پیر صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی، پیر جلو آنوی صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی۔ حدیث پاک ہے تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو میرے بعد میری آل کے لیے بہترین ہے، اور آل کے لیے بہترین وہی ہے جو ان کا ذکر ادب سے کرے، ان کے ادب کو جانتا ہو، تو اس کو پھر علوم اور معرفت بھی ملتی ہے۔ جی ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں آج امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت عرض کروں گا
بہرحال میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہت شکریہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے کہ آپ اہل البیت کے تذکرے کے ذریعے سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے دلوں کو نور سے منور کر سکیں، اور یہی کام آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چینل کو اس حوالے سے آمین دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ بہت کیونکہ بہرحال نور کا ذکر بھی نور ہی ہے۔ واہ ہم دیکھیے اس وقت جس ہستی کی بات کر رہے ہیں وہ ہستی وارث علم نبوت ہے۔ ٹھیک ہم بعض اوقات علوم کو تقسیم کرتے ہیں اور ابھی کہتے ہیں یہ دینی علوم ہے اور یہ دنیوی علوم ہے۔ اللہ کے لیے دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ واہ جس طرح سے اللہ کے لیے دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اسی طرح سے رسول کریم کے لیے بھی دین اور دنیا الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کا حصہ، ایک دوسرے کا مکمل اور ایک دوسرے سے مربوط اشیاء ہیں۔ ٹھیک اس اعتبار سے جب آپ ان ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو ایک الگ اکائی کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ جزء رسول کے طور پر دیکھیں، اور رسول کریم خود چونکہ اللہ کی امانتوں کے امین ہیں، اسی طرح سے یہ امانت جب نسل در نسل منتقل ہوتی ہے تو امام صادق علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ وہ جو حدیث شیعہ سنی سب مانتے ہیں اور اس پر متفق ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، وہ جو مدینہ علم ہے، علم کا شہر، تو کیا وہ مدینہ علم کسی خاص موضوع میں ہے، یا پھر شہر وہ ہوتا ہے جس میں انسانی ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں؟ تو لہٰذا جب آپ من حیث علم دیکھیں گے تو علم جس کو بھی کہا جائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں موجود ہوگا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ کیا علم ختم ہو گیا یا پھر اہل البیت کے اندر منتقل ہوتا رہا؟ تو ہم تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں اور ان ہستیوں کی سیرت میں بھی پڑھتے ہیں کہ ائمہ اہل البیت کے حوالے سے آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان ہستیوں نے غیر اہل البیت میں جا کر کسی کے سامنے زانوی تلمذ طے کیا ہو اور ان سے تعلیم حاصل کی ہو اور ان سے پوچھا ہو۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے اسکالرز ہوں، فقہا ہوں، متکلمین ہوں، مفسرین ہوں، مورخین ہوں، کیمیاء دان ہوں یا ستارہ شناس ہوں، چاہے کسی بھی علم کے ماہر ہوں، ان کا مرجع، ان کا ماوا، ان کی برگشت ان ہستیوں کی طرف نظر آتی ہے۔ علامہ صاحب ایک بات آپ سے خاص پوچھنی ہے، مخزن ہے۔ علامہ صاحب ایک خاص سوال آپ سے پوچھنا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتا۔ جی، امویوں کا ظلم جو ہے وہ تو ان کے والد کو شہید کرنا، آگے کربلا میں جو کچھ ہوا، لیکن عباسی جو تھے وہ کیوں ان کے خلاف ہو گئے؟ انہوں نے بھی ان کو شہید کر دیا، امام جعفر صادق کو اور سارے اماموں کو شہید کرتے رہے، یہ کیا ہوا؟ یہ نہیں سمجھ آئی مجھے۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حال حیات میں حضرت عباس ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، روایت ہے کہ حضرت عباس کو دیکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، اس دن تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم یہ دیکھو گے کہ تمہارے بچوں نے میرے بچوں کو قتل کیا ہے۔ اچھا، حضرت عباس نے جواباً حیرت کے ساتھ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے اور ایسا ہوگا۔ حضرت عباس جذباتی کیفیت میں آپ نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آپ اجازت دیں میں اپنے آپ کو عقیم کر لوں تاکہ ایسی اولاد ہی پیدا نہ ہو جو آپ کی اولاد کے حوالے سے ایسی جسارت کا سوچ بھی سکے۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ نہیں، لوح تقدیر میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میری اہل البیت کو ان امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ یہ تو ہے اس کے سابقہ اس کا روحانی پہلو اور سمجھنے کے لیے ایک روایت۔ جی ہاں، اقتدار کا نشہ ہی ایسا نشہ ہے جس میں انسان پھر اپنے آپ پر ہر چیز کو قربان کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں کہ باپ نے بیٹے کو اقتدار کے لیے مروایا اور بیٹے نے باپ کو اقتدار کے لیے قتل کیا۔ درست ہے۔ لہٰذا جب ہم امویوں کے دور میں دیکھتے ہیں تو امویوں نے بھی اسی اقتدار کی وجہ سے ہی اہل البیت علیہ السلام کا قتل عام کیا۔
یہ جو اہل البیت کے حوالے سے اہل البیت کے فیض سے امت اسلامی کو دور کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان اہل البیت کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی وجہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود بیان کیا ہے نا۔ وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے والد کے ساتھ نماز جمعہ پہ گیا اور نماز جمعہ پہ اس کے خطبے میں میرے والد نے گفتگو کی تو میں نے اس کی گفتگو کے اپنے والد کی گفتگو کے دو حصے دیکھے۔ ایک حصہ وہ تھا جس میں علی ابن ابی طالب اور ان کی آل کو طعن و تشنیع اور نعوذ باللہ گالیوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور دوسرا حصہ اسلام اور دین کے بیان پر تھا۔ تو وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں جب گستاخی ہو رہی تھی تو میرے والد کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ جب کہتے ہیں کہ میں جب خطبے سے باہر نکلا یعنی نماز کے بعد، میں نے والد کی انگلی پکڑی اور پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ آپ کی زبان علی پر جسارت کرتے ہوئے لڑکھڑا رہی تھی لیکن باقی آپ کی گفتگو اتنی فصیح بلیغ تھی؟ تو جواباً کہا کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے اہل البیت کے فضائل جانے دیں تو پھر آج میں اور تم اقتدار میں نہ ہو بلکہ اقتدار ان کی گھر کی لونڈی ہے، ان کے حوالے ہو جائے۔ علامہ صاحب یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اہل البیت سے دور رکھنے کے لیے یہ سلسلہ چلائیں۔ جی مجھے بریک لینی ہے، پھر میں بریک سے آؤں گا، اب ٹائم ہو گیا بریک کا کہہ رہے ہیں، تو اس طرف چلنا ہے کہ کرامات بھی آپ کی بے شمار ہیں، پڑھ کے آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اتنی قوت دی ہوئی ہے روحانی طور پہ، تے ہوندی قوت زور نہیں لایا، یہ فلسفہ آپ نے سمجھانا ہے۔ میں بریک کے لیے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، اور یہ ذکر جن پاک ہستیوں کا ہے، میرا ایمان ہی نہیں میرا یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ جب ان کا ذکر پاک ہوتا ہے تو مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات اور سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ شیر خدا اور حسنین کریمین کی بھی توجہات نصیب ہوتی ہیں۔ ان توجہات کے ماحول میں سننے والوں کو بھی اتنے ہی فیوز و برکات ملتے ہیں جتنا ذکر کرنے والوں کو۔ ان ذکر پاک کی محفل میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، جب سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو مختلف کتابیں میں پڑھ رہا تھا رات سے، تو میں نے نچوڑ یہ نکالا جو میرے ذہن میں آیا کہ ایسے لگتا تھا جیسے علم، حلم، عبادات اور نور کے جو سانچے تھے ان میں ان کو ڈھالا گیا تھا۔ یعنی واقعی وہ جو سپر مین، اور آج کی ضرورت ہماری یہ ہے، ہم سپائڈر مین اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سپر مین نہیں پڑھا رہے۔ سپر مین اسلام جب ہم پڑھائیں گے تو پھر سینے صحیح طور پہ روشن ہوں گے، اور پھر یہ جو ہمیں شکوہ ہے اپنی نوجوان نسل سے کہ نوجوان نسل بیدار ہو رہی ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ بڑوں کا ادب نہیں کرتی، جب ہم ان بڑی ہستیوں سے ان کی نسبت عشقی نہیں جوڑیں گے تو پھر جو نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ سپر مین اسلام پڑھوائیں اپنے بچوں کو۔ جی پیر صاحب، امام مالک فرماتے تھے 3 کاموں میں میں نے انہیں ہمیشہ پایا، نماز پڑھتے ہوئے، روزے کی حالت میں پایا، یا قرآن کی تلاوت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ قرآن حکیم کی تلاوت بالخصوص جب آپ فرماتے تو اس میں ایک انتہائی غور و فکر فرماتے جو باقی قارئین قرآن حکیم قراء جو ہیں ان کا معمول نہیں ہوتا۔ یعنی آیت پڑھتے بسا اوقات رک جاتے، غور و فکر کرتے، اور پھر جب وہ سارا تلاوت سے فارغ ہوتے تو ایسے معارف جو تھے ان کو آشکار کرتے آپ قرآن حکیم کے۔ وہ جو علم لدنی والی بات بہت خوبصورت ہو رہی تھی کہ وہ معارف جو ہیں وہ ایسے جیسے آپ پہ الہام کے ذریعے سے القاء ہو رہے ہیں ان کو بیان فرماتے، جواہرات آ رہے ہیں اور وہ اس طرح لٹاتے تھے ان کو۔ ایک چیز جو بہت خوبصورت، ایک اہم بات جو آگے بات ہو رہی تھی، جس طرح حکومتوں نے ان کو پریشان کیے رکھا، ان حالات میں عام انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، جب مجھے میرا کوئی احترام نہیں، مجھے یہ نہیں۔ یہ اپنے فرض منصبی سے کبھی غافل نہیں ہوئے، اور اپنے تائیں یہ سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں یہ علم سے نوازا ہے تو یہ ہمارے لیے لازم کیا ہے قدرت کاملہ نے اپنی مخلوق کو فیض دینے کے لیے، اور اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھایا۔ کرامات کی بات آپ فرما رہے تھے تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں تو میں آپ کے پیچھے ہو لیا, اور جب پہاڑ پر آپ گئے تو آپ نے مناجات یا حیو یا قیوم اور مختلف اسماء حسنہ کا ورد کر کے مناجات شروع کی. عبادت سے جب فارغ ہوئے تو بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں میرے پاک پروردگار مجھے انگوروں کی طلب ہو رہی ہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایسے ٹوکری جو ہے انگوروں کی بھری ہوئی وہ اترتی ہے, اور جب وہ انگور اترے تو فرمایا میری چادریں بوسیدہ ہو گئی ہیں, اے میرے مالک مجھے چادریں بھی عطا فرما. تو 2 چادریں جو ہیں وہ بھی ساتھ آ گئیں, اور میں نے دیکھا کہ انگور جب آپ کے پاس آئے تو میں نے پیچھے سے عرض کیا کہ آپ کی دعا میں آمین کہنے میں بھی شامل تھا, مجھے بھی عطا فرمائیے. میرا حصہ آپ نے کچھ تناول فرمانے کے بعد مجھے عطا فرما دیے کہ اس سے شیریں میں نے انگور نہیں کھائے, یقیناً وہ جنت کا پھل تھا. اچھا جی بابا جی, ایک آپ نے دیکھا ہوگا پیر صاحب, میں نے دیکھا کہ مخلوق کی جو درد اور ہمدردی اور ان کے دکھ اور تکلیف کا مداوع بھی ان کے ہاں بہت ہے. مثلا جب قحط پڑ گیا ایک دفعہ, غلے کی کمی ہوگی مدینہ منورہ میں, تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا, کہا ہمارے سٹور میں کتنی گندم ہے؟ اس نے کہا جی اتنی ہے, کئی سینکڑوں من تھی وہاں پہ. تو آپ نے ساری لوگوں میں تقسیم کر دو. اس نے کہا جناب اپنے لیے بھی رکھنی. آپ نے کہا نہیں ہمیں رکھنے کی ضرورت, سب لوگوں میں تقسیم کر دو. یہ پہلو میں نے بہت دیکھا ہے اہل بیت. یہ تو جناب گندم تقسیم کی گئی, لیکن آپ نے جو گندم کا یا کائنات اور مخلوقات کا سبب بنا وہ محبت تقسیم کی اور علم تقسیم کیا. ٹھیک. اور علم کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مخزن تھے, حضور نے صحابہ کرام میں خلفائے راشدین میں وہ علم حقیقی تقسیم کیا, سخاوت کی. اور پھر مولا کائنات اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار میں وہ علم آیا. عرض کر دوں منصور تو آج سولی پہ چڑھا, یہ سارے ائمہ اطہار کو کیوں سولی پہ چڑھایا گیا؟ واہ واہ, کیوں ان کو قید کیا گیا؟ واہ واہ واہ, کیوں ان کو زہر دیا گیا؟ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے, انہوں نے وہی حقیقت بیان کی جو لوگ نہیں سن سکتے تھے اور اس سے ناواقف تھے, اس لیے وہ دشمن ہوئے کہ ان کا جو علم ہے الانسان سری و انا سرہ, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں. انہوں نے ان رازوں کو ظاہر کیا, اس لیے سولی پہ چڑھائے گئے. بظاہر اگرچہ کچھ اور اسباب تھے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا اگر میں وہ راز بیان کروں جو حضور نے مجھے عطا فرمائے ہیں تو تم مجھے صدیق نہ کہو, مجھے زندیق کہو. حضرت علی المرتضیٰ سے نے فرمایا میرے دل میں ایسے راز ہیں بیان کروں, حضور بیان کرو. فرمایا پہلے دار و رسن کا انتظام کرو, سولی کا انتظام کرو. حضرت جامی صاحب فرماتے ہیں, مولانا عبد الرحمن جامی, آراز کے در سینہ نہان است نواز است, بردار تما گفت بمنبر نہ تما گفت. ان حضرات اہل بیت اطہار اور رسول کریم کے علوم سے مجھے ایسے اسرار حاصل ہوئے ہیں, اگر وہ بیان کیے جائیں تو منبر پہ بیان نہیں کیے جاتے, سولی پہ بیان کیے جاتے ہیں. جن اہل بیت اطہار نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ظاہریہ اور باطنیہ کے ورثاء نے اور انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے مظہر عطم کے ذریعہ سے ان کی اولاد پاک پر علوم پہنچے, ان میں حضرت امام جعفر صادق نے اس کو اس انداز سے پھیلایا کہ کوئی ظاہری علم نہیں, کوئی باطنی علم نہیں, کوئی کیمیا نہیں, کوئی سیمیا نہیں, کوئی ریمیا نہیں. صاحب سونا بناتے تھے, یاہی لگاتے تھے, اس کیا کہتے ہیں, کیمیا گری جانتے تھے, کیمیا گری, کیمیا گری ہے, لیکن وہ بناتے نہیں تھے کیونکہ تھا علم آپ کو. اچھا. اور آپ نے یہ علم عطا فرمایا تھا اس جعفر بن حیان کو, ان کو علم دیا حضرت امام اعظم کو, وہ کمال دیا. وہ کیا تھا کہ اگر 2 سال میں ان کے پاس نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ اگر کتابیں پڑھنی تھی, یہ صرف معانی پڑھنے تھے یا صرف الفاظ پڑھنے تھے, وہ تو سب سے لب سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ وہ ایسے اسرار تھے, رموز تھے, حقائق تھے, دقائق تھے جن کو لوگ سولی پہ چڑھاتے ہیں. لہذا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کروایا اور جس چیز کی وہ بات کرتے تھے وہ ان کے سامنے ہوتی تھی. کہنے کی اجازت دیجیے، رسول پاک کا ذکر ہوتا تھا تو رسول کریم سامنے ہوتے تھے، خدا کا ذکر ہوتا تھا تو رسول پاک کی صورت پر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پہ تجلی فرماتا تھا. آپ سے پوچھا گیا، حضرت سفیان ثوری نے پوچھا کہ حضور حضرت جعفر صادق تھے، سچے تھے، صرف سچ بات ہی نہیں کہتے تھے بلکہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. واہ سبحان اس لیے بھی وہ صادق تھے کہ حضور سے کوئی روایت بیان کیجئے. تو میں ذرا نیچے اترتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور نظر اور لخت جگر اور وارث علوم محمدیہ دوسرے تمام ائمہ اطہار کی طرح حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، باقر سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، حضرت علی نے سے اور حضرت علی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے، انہوں نے اللہ سے سنا نہیں بلکہ اللہ سے لیا. ہاں جی، اللہ سے لیا، اللہ سے رب ان کی زبان پہ بولا، اللہ سے لیا اور اللہ نے سب کچھ دیا. جو بھی خدا بولتا ہے مصطفیٰ کی زبان پہ بولتا ہے. چنانچہ آپ نے عام بات کی، آپ نے فرمایا کہ اگر نعمت دے خدا تعالیٰ کوئی بھی تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اگر کوئی رزق کی تنگی ہو تو پھر استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، اور اگر رزق کی اور اگر کوئی غم ہو، مصیبت ہو، ہم ہو، تکلیف ہو، کیونکہ غم کا معنی بھی دکھ ہے اور ہم کا معنی بھی دکھ ہے. جب تک ہم ہیں اس وقت تک دکھ میں ہیں. عربی کی بات کر رہا ہوں. واہ جی. جی علامہ امین شہیدی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں بابا جی ہمارے کس قدر ماشاءاللہ محبت اور دلچسپ باتیں بھی کر جاتے ہیں بیچ میں، بہت دلچسپ. مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ میر نے کہا تھا موسم آیا تو نخل دار پہ میر سر منصور ہی کا بار آیا. جی شہادت آپ کی شہادت بہت محظوظ ہوا. میں بہت محظوظ ہوا قبلہ پیر صاحب کی گفتگو سے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی سلسلے میں 2-4 باتیں ارشاد. شہادت کی بات آپ نے کرنی. آپ کی شہادت کیسے ہوئی پیر علامہ صاحب؟ آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ شہادت کا دینا. جی ہمیں جی میں اس طرف آتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو پیر صاحب نے کچھ گفتگو فرمائی ہے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. 2-4 نکات اہل البیت کے حوالے سے اس بارے میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے سامعین اور آپ کے ناظرین جو ہیں ان کے قلوب میں جو نورانیت آپ پیدا کر رہے ہیں اس میں مزید اضافہ ہو. سبحان اللہ. دیکھیے بنیادی طور پر جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے نا، ان کا ایک بنیادی پیغام یہ تھا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی عالم بشریت کو اخلاق خداوندی سے، اخلاق الہی سے آراستہ کیا. ٹھیک ہے. وہ خود جو ہستیاں اللہ کی طرف سے آئیں وہ خود اللہ کی ان صفات کا بشری لباس میں مظہر ہوا کرتی تھیں. نبی کریم کی ذات یعنی اللہ خود امین ہے، اللہ خود صادق ہے، لیکن نبی کریم بشری لباس میں اللہ کی ان صفات کا مظہر ہے، مظہر اتم. انسان کو اس لیے جی بالکل مظہر اتم ہے. انسان کو من حیث انسان اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے کہ وہ عالم انسانیت کے اس کمال تک پہنچے جس کمال تک نبی کریم نے پہنچ کر دکھایا کہ یہ ہے بشریت کا مقام. سبحان اللہ. جب آپ اس اعتبار سے ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہستیاں خالق اکبر کی صفات کا زمین کے اوپر عالم بشریت کے درمیان مظہر ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے، جیسے ابھی پیر صاحب نے فرمایا اور بڑی خوبصورت گفتگو کی، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا وہ اسرار خداوندی کو اس کے مطابق بعض اوقات فاش کرتے ہیں اور بعض اوقات سنبھال کر رکھتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بھی اور اہل البیت کی زبانی بھی متعدد جگہوں میں یہ روایت وارد ہوئی ہے جہاں پر فرمایا کہ نکلم الناس بقدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں اور ان کی فراست کے مطابق بات کرتے ہیں، اس سے زیادہ بات نہیں کرتے چونکہ وہ اٹھا نہیں پائیں گے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. یا حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے سے روایت ہے نبی کریم کی کہ فرمایا کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ،
نبی کریم کے دونوں صحابی ہیں، سلمان بھی اور ابوذر بھی، لیکن ابوذر اور سلمان کے مقام معرفت میں اتنا تفاوت اور اتنا فرق ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر ابوذر کو پتہ چلے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی معرفت کی سطح کیا ہے، تو وہ ابوذر برداشت نہیں کر پائیں گے، لقتلہ، اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ جو اہل البیت نے معارف کو بیان کیا ہے، ان معارف کو اگر دیکھا جائے تو جو اعلیٰ فراست کے حامل لوگ تھے ان کے سامنے اس طرح سے بیان کیا ہے، اور عام افراد کے سامنے اس طرح سے بیان کیا ہے۔ خود قرآن کریم کی آیات جو ہیں، ان آیات کو بھی آپ اگر صوفیہ، اولیاء اور علماء جو ہمارے بڑے اہل معنی، اہل باطن ہستیاں ہیں، ان کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کا جو ظاہر ہے وہ ہم جیسے ظاہر بین لوگوں کے لیے ہے، لیکن انہی آیات میں سے ہر آیت کے ذریعے سے مردہ کو زندہ کرنا یہ اولیاء کا کام ہے۔ صحیح جی، یہ اولیاء کا کام ہے، یعنی آیات وہی ہیں لیکن اس کا وہ ظاہر ہمارے لیے ہے، اور باطن اتنا گہرا ہے کہ ایک ولی انہی آیات کے ذریعے سے ایک مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کی اپنی یہ روایت ہے، اور بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ جی، میں یہ روایت بیان کر کے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ روایت بیان فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد مؤمن کن من اللہ تعالی، ایک بندے مؤمن جب کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا یہ بسم اللہ پڑھنا ایسے ہے جیسے اللہ کی طرف سے کن کہنا ہے، جب اللہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور ایک بندے مؤمن بھی اس مقام تک پہنچتا ہے جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو پھر آگے جو کچھ وہ چاہتا ہے، چونکہ اس کی چاہت اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اس لیے اسی طرح سے وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان ہستیوں کو اس آئینے میں دیکھ کر اپنی معرفت بڑھانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اولیاء ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش کیے۔ آج جس ہستی کی شہادت کا دن ہے امام صادق علیہ السلام، دیکھیے امام صادق علیہ السلام کا جیسے بھی آپ نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا کہ یہ بنی عباس اور بنی امیہ کے درمیان کشمکش رہی، اس کشمکش میں عباسیوں کا سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ اہل البیت کو امویوں نے چونکہ ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا ہے، اس لیے ہم ان کے اس ظلم کا مقابلہ کرنے اور اہل البیت کو ان کا حق دلانے کے لیے نکلے ہیں۔ لہٰذا لوگوں نے اہل البیت کی محبت میں عباسیوں کا ساتھ دیا، اور اسی کے نتیجے میں عباسی آئے برسر اقتدار۔ آج امام صادق علیہ السلام کے یہ علوم اور یہ فضائل ہم بیان کرتے ہیں، کیا باقی ائمہ اہل البیت کے یہ فضائل نہیں تھے؟ یقیناً تھے، اس لیے کہ روایات کہتی ہیں اولہم و اوسطہم و آخرہم محمد، یہ سب کے سب نبی کریم کی ذات کے پرتو ہیں، ان کی شعائیں ہیں، اس لیے ان میں فرق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ عباسیوں اور امویوں کی اس اقتدار کی کشمکش میں ان کی توجہ ایک دوسرے کی طرف رہی، اور اہل البیت کو یعنی خصوصی طور پر امام باقر علیہ السلام کو اور ان کے بعد امام صادق علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ ان کی نظروں سے ہٹ کر علوم اور فیوز خداوندی کو پھیلانے کا، لہٰذا لوگوں نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام بحر بے کراں ہیں ان علوم کے۔ جیسے جیسے ان عباسیوں کے اقتدار میں مضبوطی آتی چلی گئی، ان کے مزاج میں وہی شدت آئی جو شدت امویوں کے مزاج میں تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اب اقتدار میں آنے کے بعد ان کے لیے جو مشکل تھی وہ یہی تھی کہ اموی تو ختم ہو گئے، اب اگر ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پھر دوبارہ وہی اہل البیت ہیں، یعنی یہ دلوں پہ امویوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ یہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے تھے، اور ہر وقت یہ ڈر تھا کہ لوگوں کی ہم نے تلوار سے گردنیں تو جھکا لی ہیں لیکن لوگوں کے دل انہی کی طرف جھکتے تھے، اہل بیت اطہار کی، یہ وجہ تھی۔ یقیناً ایسا ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا، بد سے بدترین شخص بھی اگر وہ کلمہ گو ہے تو وہ اللہ کی ذات سے ہٹ نہیں سکتا، ہر مشکل میں اس کے دل میں اللہ ہی زندہ ہوتا ہے، کہ اس کو یہ سہارا ہوتا ہے کہ اللہ ہی میرا آسرا ہے۔
اہل البیت علیہ السلام چونکہ اسی اللہ کی صفات کا مظہر ہیں، اس لیے انسانوں کے پاک قلوب ہمیشہ انہی کی طرف جھکتے چلے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، میرے پروگرام کا آپ جتنا مٹی ڈالنے کی کوشش کریں۔ آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب، پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، پیر جلو آنوی صاحب آپ کا بھی، حافظ صاحب آپ کا شکریہ آپ کے منقبت پڑھنے سے۔ ناظرین کہ آج کے سوال کا وقت ہو گیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کہاں ہوئی تھی؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، جن خوش نصیب حضرات نے سب سے پہلے جواب صحیح دیے، ام حبیبہ لاہور، یشفا جمیل فیصل آباد، آفتاب احمد جیلم، عدیل نشائی گجرانوالہ، محمد اویس اختر بورے والا، بلال قمر پاک پتر، محمد احمد اوان ملتان، حیدر محمود خوشاب زرتاشا لاہور، محمد امین بلوچ راجن پور، قاری مدثر اقبال گجرات، سید یاسر عباس چکوال، آپ سب کو انشاءاللہ کسان آئل کی جانب سے آپ کے گفٹ گھروں پہ پہنچا دیے جائیں گے۔ کتاب الشفا سے نسخے کا بھی وقت ہو گیا۔ ناظرین کرام، ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے، اور آج کل اہل پاکستان کو تو ضرور پڑھنا چاہیے، ان پہ جتنے ظلم حکمرانوں نے کیے ہیں، 41 دن مسلسل نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنے سے ظالم کے ظلم سے نجات مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی درود پاک پڑھیں، اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ان سے بھی جان چھوٹی، اور جو لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ جان چھوٹے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، شرافت اپنی بلند ہمتی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ باپ دادا کی بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کرنے سے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے۔ پیر صاحب، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ آج کل مجھے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ووٹ کس کو دیں، ہمارا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں نا آپ کے حلقے میں، یہ تو نہیں میں کسی کو کہتا ووٹ نہ دو، ووٹ ضرور دو۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ سب میں سے بہتر ہے اس کو ووٹ دے دیں، یا اگر سارے ہی برے ہیں تو جو کم برا ہے اس کو ووٹ دے دو ضرور۔ یہ نکلو، اللہ تعالیٰ کرے لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے۔ لیکن ایک بات میں بڑی واضح کہنا چاہتا ہوں، جس آدمی کے بارے میں آپ کو شک ہو یا یقین ہو یا پتہ ہو اس کے بارے میں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے قانون کے خلاف کوئی بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ قربان ہونے والے لوگوں کے خلاف بات کی ہے، اس سے ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات کی ہے، ایسے شخص کو جو ووٹ دے گا وہ اس بات پہ خبردار رہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، المرء مع من حبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے روز جس سے محبت کرتا ہے۔ تو جو گستاخوں سے محبت کرتا ہوگا وہ انہی کے ساتھ پھر جائے گا، حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اور جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ایسی بات بے شک بہت درست ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب خرابیاں ہی خرابیاں ہوں تو اس میں سے اختیار کا انسان کو حق ہو، تو جہاں کم خرابی ہے، مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، بس میں نے کہا آپ سے ذرا پیروں کی بات، لوگ آپ جیسے اچھے پیروں کی بات لوگ بہت مانتے ہیں، جو جینوئن پیر ہیں، تو جی پیر جلو آنوی صاحب ٹھیک ہے، میں تو یہی دعا مانگتا ہوں یا اللہ جو بھی آئے وہ تیرے حبیب پاک صاحب کے غلاموں کو یہ حکومت دے۔ پاکستان کو نظریاتی اعتبار سے مضبوط کرنے والے لوگ آئیں جی، جس مقصد کے لیے یہ بنا تھا وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو، اور اس طرف اور جو نہیں اس مقصد کو پورا کرنا چاہتے اس کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی کوئی عذاب ڈال دے اور ہماری جان چھوٹ جائے، اس ملک کے لوگوں کو چین کا سانس ملے۔ ناظرین کرام، نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، وہ نعرہ جو ہم ہر روز لگاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہ نعرہ گلی گلی گونج رہا ہے۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ حرمین شریفین میں لوگوں نے ایک دن مجھے پکڑ لیا باہر اور زبردستی گھیر کے کہنے لگے نعرہ لگاؤ یہاں پہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے کہا یہاں مجھے پکڑوا نہ دینا، وہاں کا قانون بڑا سخت ہے۔ انہوں نے اتنا مجبور کیا کہ آخر مجھے وہاں پہ نعرے لگانے پڑے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، امریکہ سے، کینیڈا سے، اب میں نے بتایا تھا آپ کو کل ایک صاحب چاند صاحب وہاں سے آئے ہوئے تھے، چلے بھی گئے بیچارے شام کو، ہانگ کانگ میں،
تو ان کے بچے لوگوں کے بچے یہ نعرے لگا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو میرا مشورہ یہ ہے جتنے جلسے ہوں جو لوگ پاکستان نظریہ پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت غلامی ہے یہ ایک پہچان بھی بن جائے گی. وہ نعرہ لگایا کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیار ہو جی میرے تینوں مہمان بھی میرے ناظرین سامعین تاکہ پھر ہم حافظ محمد بابر صاحب سے منقبت بارگاہ امام پاک میں سن سکیں. تیار ہو جائیے. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی حافظ بابر صاحب. ہیں اپنے وقت کے ہیں در امام جعفر صادق ہیں اپنے وقت کے ہیں در امام جعفر صادق وقار آل پیغمبر امام جعفر صادق اکھاڑا آپ نے ہر موڑ پر خیبر جہالت کا مثال فاتح خیبر امام جعفر صادق مثال فاتح